नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफसीर और तर्जुमा सूरतुल मुल्क आयत नंबर 4। सुम्मर्जिई फिर लौटाओ अलबसरा निगाह को कर्रतैनी दोबारा यंक़लिब वो लौट आएगी इलैका तेरी तरफ अलबसरु निगाहें खासियन जलील होकर वहुवा हसीर और वो थकी हुई होंगी। सुम्मर्जिइल बसरा कर्रतैनी यंक़लिब इलैकल बसरु खासियन वहुवा हसीर। बार बार निगाह दौड़ाओ तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। असल में आयत नंबर 3 ही की बात पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने दोबारा वही अल्फाज दोहरा कर बात पर जोर देते हुए गौर व फिक्र की दावत देते हुए दोबारा फरमाया सुम्मर्जिइल बसरा कि तुम फिर पलट कर देखो, फिर गौर व फिक्र करो। किस बात पर? पिछली आयत में हम किस बात पर गौर कर रहे थे? पलट कर देखो, गौर से देखो, तुम्हें अल्लाह सुब्हाना ताला की किसी चीज में कोई खलल, कोई फतूर नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला पिछली ही आयत की बात को रिलेट करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि बार बार निगाह दौड़ाओ, बार बार देखो, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ कर्रतैनी, बार बार देखो, जितनी बार चाहे देखो। यनक़लिब वो लौट आएगी, इलैका तुम्हारी तरफ, अलबसरु तुम्हारी निगाह, खासियन थक कर। खासिया का लफ्ज असल में खे सीन और हमजा से है। खासा कहते हैं नजर के थकने को, और वैसे अगर हम इसका मायने देखें तो इसका मतलब होता है कि जिल्लत के साथ दूर फेंक देना, धुतकार देना। यानी कि क्या मतलब हुआ कि एक तरह से तुम्हारी निगाह जो है वो धुतकार दी जाएगी, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो थक जाएगी। वह हुआ हसीर, और वो थकी हुई होगी। क्योंकि असल में क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा अपनी निगाह किसी चीज पर लगाता है या किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गौर से देखता रहता है, तो देखते देखते क्या होता है, उसकी निगाहें थक जाती हैं, आंखें दुखने लगती हैं, आजिज हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप कोशिश भी करें ना तो मजीद देख नहीं सकते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतना देखो कि उसके बाद मजीद देख ना सको। तब भी क्या होगा, तुम्हें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी कि तुम अल्लाह की तख्लीक में किसी किस्म की कोई बेकायदगी, कोई फतूर, कोई रखना, कोई तफावुत, किसी चीज का ऊपर नीचे होना, किसी चीज का बेमकसद होना, बेगर्ज होना देख सकोगे। अल्लाह सुब्हाना ताला की कोई भी चीज बेमकसद नहीं, कोई भी चीज बेजाब्ता नहीं। और अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक इंसान है कि जिसकी जिंदगी तजाद से भरी हुई है, नुक्स से भरी हुई है और फसाद से भरी हुई है। और इस सब चीजों की वजह क्या है? क्योंकि इंसान को आजादी मिली हुई है। बाकी किसी चीज के पास आजादी नहीं है। सूरज के पास देख लें, कोई आजादी नहीं है। वो अपनी मर्जी से नहीं निकलता, अपनी मर्जी से वो ये नहीं कर सकता कि वो मशरिक की बजाय मगरिब से निकल आए और मगरिब में डूबने की बजाय मशरिक में डूब जाए। इसी तरह सितारों को देख लें, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते, समंदर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। हालांकि एक इंसान के मुकाबले में आप समुंदर का साइज देखें, उसकी कुव्वत देखें और उसके वजूद को देखें, उसके बावजूद भी वो कितना डिसिप्लिन्ड है। इतनी कुव्वत, इतनी ताकत के होने के बावजूद वो अपने डिसिप्लिन में है, वो उसको नहीं तोड़ता है। जहां तक उसकी लहरों ने आना होता है वो वहीं तक आती हैं। इसके अलावा पहाड़ों को आप देख लें, बड़ी से बड़ी दुनिया की मखलूक जो है, अल्लाह सुब्हाना की तख्लीक जो है, वो अपने तरीके पर, अपने हदूद के अंदर है, एक ज़ाब्ते में है, एक कायदे में है। अपना मुकर्रर काम जो उसे अलॉट किया गया है वो उसे भरपूर तरीके से अंजाम दे रही है। किसी पर वो जुल्म और ज्यादती नहीं कर रही। सूरज को देखें जिसमें कई जमीनें समा जाएं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात के बाद दिन आने की बजाय रात ही आ जाए। एक से एक बड़ी चीज, अनोखी चीज, अजीम चीज, लेकिन क्या है, कहीं भी आपको उसमें फसाद नजर नहीं आएगा, उसमें बेतरतीबी नजर नहीं आएगी।
کہیں پر بھی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، وہاں ہونی چاہیے تھی، یہ چیز اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس وقت ہونی چاہیے تھی۔ سورج کو رات کو اور چاند کو دن کو نکلنا چاہیے تھا۔ دونوں آیتوں کو اگر ہم دیکھیں، کیونکہ دونوں آیتوں میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے، کہ آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا گیا کہ ایک طرف کہا گیا کہ رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں، پھر کہا گیا کوئی فطور نہیں، پھر کہا گیا غور کرو تو تم کچھ بھی ڈھونڈ نہیں سکو گے، کچھ بھی پا نہیں سکو گے۔ آسمانوں کو دیکھو، قرآن مجید میں آتا ہے آسمانوں میں کہیں کوئی سوراخ نہیں، کہیں کوئی رخنا نظر نہیں آتا۔ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ کوئی سیارہ لے لو، کوئی ستارہ اپنا مدار چھوڑ کر ہمارے سر پر نہیں آ گرتا، ورنہ کیا ہوتا اگر یہ ستارے اور سیارے اپنی مرضی کر رہے ہوتے تو ہمارا تو زندگی گزارنا ہی ممکن نہ ہوتا۔ کتنے بڑے بڑے سائز کے ہیں یہ، لیکن سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، سب سورج کے گرد باقاعدگی سے چکر لگا رہے ہیں اور کسی کا کسی سے کوئی ٹکر بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں سالوں سے وہ یہی کام کر رہے ہیں، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اسی طرح اپنے اپنے دائرے، اپنی اپنی حدود میں کام کرتے رہیں گے۔ لیکن اب ذرا انسان پر غور کریں، انسان کیا کر رہا ہے؟ کیا ہم بھی اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں، یا اپنے دائرے کو چھوڑ کر ہر وقت دوسروں کے دائرے میں گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں؟ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی، ہمارا سارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اس پر جو دوسروں کو ملا ہے۔ اپنے کام سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں جاننا ہے۔ اپنی غلطیوں پر ہماری کوئی نظر نہیں ہوتی، دوسرا کیا غلطی کر رہا ہے وہ ہمیں دیکھنا اور بتانا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں، لیکن دوسرا اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے ہم نے ضرور پڑنا ہے۔ انہی کاموں کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ پھر فساد برپا ہوتے ہیں، اسی سے ظلم ہوتے ہیں اور اسی سے احسن عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو دیکھیں کہ کائنات کیوں اتنی پرسکون ہے، ہر چیز کیوں اتنی خوبصورت ہے۔ ستاروں کو دیکھیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے، سمندر کو دیکھیں تو ایک سکون سا ملتا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک زبردست قسم کی لہریں اٹھتی ہیں، ایک جوش و خروش ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ایک پرسکون منظر لگتا ہے۔ درختوں کو دیکھیں تو تر و تازگی محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی حدود کے اندر ہے، ہر کوئی ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہے جیسے اللہ نے اس سے چاہا ہے۔ اگر پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے چلنے لگ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر سمندر کا پانی کہیں رکے ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اگر زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے تھمے ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اگر رات جا کے ہی نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر دن نکل کر ہی نہ دے تو ہم کیا کریں گے؟ بارش جو ہے وہ تھم کر ہی نہ دے تو ہم کیا کریں گے؟ کبھی نہیں ہم سوچتے کہ یہ سب کون کر رہا ہے اور یہ سب چیزیں کس کی اطاعت کر رہی ہیں، کس کی بات مان رہی ہیں، اور ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر اس آیت میں ایک اور چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر 7 آسمانوں کی بات کی گئی اور پھر ان چیزوں کی بات کی گئی جو اس کے اندر پائے جانے والی ہیں، اور وہ کیا بات تھی کہ وہ ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو پچھلی آیات سے ان باتوں کا کیا تعلق ہے، یعنی احسن عمل کیسا عمل ہوتا ہے، اس کی مثال اور اس کے علامات کائنات میں دیکھو، یہ کہا جا رہا ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ اپنے اوپر پھیلے ہوئے آسمان میں دیکھو کہ وہاں کتنا شدید ڈسپلن ہے، کہ ہر چیز کس طرح اپنی خاص حد میں کنٹرولڈ ہے، ظلم اور فساد اور فتنہ اور خرابی اور غلط کام نہیں کر رہی۔ یہ سب کام کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنے آپ کو ڈسپلن میں نہیں رکھتا، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی زبان کو، اپنے اختیارات کو جب حدود کے اندر نہیں رکھتا، حدود سے باہر نکلتا ہے، جب وہ اپنے دائرہ کار کے اندر نہیں رہتا، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں جا کر مداخلت کرتا ہے، تو وہ بندہ بننے کی بجائے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خدا بننا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس سے عاجزی اصل میں مطلوب تھی، لیکن وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ تکبر کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، اور یہیں سے فساد برپا ہوتا ہے۔
یہاں سے ہی اصل میں خرابی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ضرورت اصل میں کس بات کی ہے؟ اطاعت کی، ایسی ہی اطاعت کی جیسی یہ بے اختیار مخلوق کر رہی ہے۔ وہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ اپنے اختیار کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے اوپر ایسی پابندیاں رکھتے ہوں گے کہ اپنے اوپر ایسا کنٹرول رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے جو نظام، جو اوقات مقرر کیے دن اور رات کی عبادات کے، وہ اس کو ڈسپلن کی بھرپور پابندی کے ساتھ پورا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سونے سے لے کر جاگنے تک 5 نمازیں جو ہیں ہماری، وہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں، کیا بتاتی ہیں؟ ڈسپلن سکھاتی ہیں۔ تو اللہ نے جو اوقات ڈسپلن ہمیں سکھائے ہیں اس کو فالو کرنا، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ رمضان کے روزے کیا بتاتے ہیں، حج کا موسم کیا بتاتا ہے، زکوٰۃ کیا یاد دلاتی ہے؟ ڈسپلن۔ تو جو کام جب کہا گیا ہے کرنے کو جب ہی کیا جائے گا، اور اگر جب نہیں کیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ قبول نہیں ہوگا۔ احسن عمل من مانی پر مبنی عمل نہیں ہوتا۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی کے مطابق جب دل چاہے نماز پڑھ لیں اور دل نہ چاہے تو نہ پڑھیں، اور یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی۔ ایسے عمل احسن عمل نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ دن کو چاہتا ہے، وہ دن ہی کو قبول ہوتے ہیں، رات میں نہیں ہوتے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو رات کو کرنا ہوتے ہیں، رات ہی میں قبول ہوتے ہیں، وہ دن کو نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور پھر ایک طریقہ مقرر ہے۔ اگر ہماری نماز، ہمارا روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض، عبادات اس طریقے پر نہیں جو بتائے گئے ہیں تو بھی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح دیکھیں ہماری ازدواجی زندگی کے معاملات، حلال و حرام کی جو پابندیاں ہیں، جائز اور ناجائز جو کچھ بتایا گیا ہے، اگر اس چیز کی بھی پابندی نہیں ہوگی تو وہ قبول نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عمر سے بھی جب پوچھا گیا تھا کہ احسن عمل کیا ہیں، احسن عمل کس کے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا جو سب سے زیادہ حرام سے بچنے والا ہے۔ تو حرام اصل میں کیا ہے؟ جس چیز میں شدت کے ساتھ ناپسندیدگی پائی جاتی ہے، جو اللہ نے منع کر دی ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمل سے نہیں رکتا تو اس کا عمل احسن نہیں ہو سکتا، خوبصورت نہیں ہو سکتا، وہ امتحان میں فیل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عاجزی اختیار کرنے والا بنائے، حدود اللہ کی پابندی کرنے والا بنائے، اور ہمیں احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔